हालेलुया। कादिर हालेलुया। मुत्तकी अज़ीज़ जलाली और पुरफ़ज़ल नाम है। आप सबको मेरा आज का बहुत-बहुत सलाम और इल्म इलाही प्रोग्राम में आपको वेलकम खुशामदीद कहती हूँ। आज जो इल्म इलाही प्रोग्राम है पहले की तरह आज भी बबरकत और खूबसूरत और उसी अंदाज पे खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने एक दफ़ा से फिर हम सबको मौका दिया ताकि हम उसके नाम को जलाल देते हुए और उसके कलाम मुक़द्दस में से बहुत सी बातों को सीख सके। जो हमारे साथ हमेशा की तरह गेस्ट स्पीकर डॉक्टर रशीद गिल कैंटा से होते हैं और हमारे साथ जो हमारे इलाही के मावन मददगार होते हैं पास्टर सैमसन हैं, उनको वेलकम खुशामदीद कहती हूँ। पास्टर तरसीम है जो लाहौर से हैं, उनको वेलकम खुशामदीद कहती हूँ और आपकी होस्ट अक्सम नवर। मैं चाहती हूँ कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक खूबसूरत दुआ के साथ करें और आज की दुआ में रहनुमाई पास्टर सैमसन करेंगे। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम खुदा के हुजूर झुकेंगे क्योंकि यीशु ने फरमाया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। आज सुबह फिर हम खुदा की हुजूरी में आते हैं, यीशु मसीह के वसीला से बाप के आगे झुक कर सिजदा करते हैं, उसे मुबारक कहते हैं क्योंकि वही मुबारक खुदा है, वही कायनात को बनाने वाला, वही कायनात को चलाने वाला, वही पूरी कायनात को संभालने वाला है, वही पूरी कायनात को खिलाने वाला, क्योंकि वो कादर मुतलक हमारा जिंदा आसमानी बाप है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं आज की प्रेजेंस के लिए, आज के लगे हुए तख्त के लिए, आज की मीटिंग के लिए, आज के बाबरकत दिन के लिए, आज की खूबसूरत घड़ी के लिए, आज के मसा के लिए, आज के खूबसूरत कलाम के लिए, आज की खूबसूरत होस्टिंग के लिए, आज की सारी रफाकत और शराकत के लिए हम उसका शुक्र करते हैं और हम रूह पाक की मदद को चाहते हैं क्योंकि पाक रूह हमारी मदद है, वो हमारी कुव्वत है, वो हमारी सिपर है, वही हमारी ढाल है। हम उसकी मदद मांगते हैं कि आज के इस इल्म इलाही के प्रोग्राम में क्वेश्चन सवालात और जवाबात में खुदावन सीखने सिखाने में हमारी बड़ी मदद करें और हम अपने मोहल्लों के लिए, हम खुदा के दीन खादम के लिए बरकत चाहते हैं कि खुदावन पहले की तरह आज भी अपने खादम को डॉक्टर रशीद गिल साहब को कसरत से इस्तेमाल करना ताकि जिन जिंदगियों तक तेरा कलाम पहुंचे, जिन जिंदगियों तक सच्चाइयों की गहराई तक हम क्वेश्चन सवाल जवाब करते हैं और सीखते हैं, बरकत पाते हैं, इसी तरह आज भी बरकत पर बरकत पाएं, तेरे नाम को जलाल मिले। हम सारा जलाल तुझे देते हैं, तू जलाल का बादशाह है। खुदावंद पाक खुदा अपने आप को, अपनी बहन सिस्टर अक्सम को, पास्टर तरसीम जी को, खुदावंद पाक खुदा के अजीम कादम डॉक्टर रशीद गिल साहब को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद तेरा लहू लगा देते हैं, तेरा खून छिड़कते हैं, हमारी बड़ी मदद करना, रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर तरसीम जी, आपको बरकत दे। सो बाइबल मुकद्दस में से आज की जो खूबसूरत हवाला चात होगा, आज की जो तलावत होगी वो आप सबको पता है कि ये जो स्टडी यूहन्ना की अंजील स्टार्ट हुई है, इसमें से ही आज हम जो स्टडी करने को है, सीखने को है, वो यूहन्ना की अंजील उसका छठा बाब उसकी 36 आयत से लेकर तो एंड तक चैप्टर के कंप्लीट कर लेंगे इसको आज, और इसमें से ही आज हम सीखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका छठा बाब और उसकी 36 आयत से लेकर तो बाब के आखिर तक आज हम रीडिंग करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि हम पास्टर तरसीम के साथ रीडिंग कर लें। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 6 बाब 36 आयत से आखिरी आयत तक हम पढ़ेंगे। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी ईमान नहीं लाते। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा।
کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ پس یہودی اس پر بڑبڑانے لگے، اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں۔ اور انہوں نے کہا، کیا یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں، جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں؟ اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، آپس میں نہ بڑبڑاؤ، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ پس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ یہ باتیں اس نے کفرنہوم کے ایک عبادت خانہ میں تعلیم دیتے وقت کہی۔ اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا کہ یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ یسوع نے اپنے جی میں جان کر کہ میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑبڑاتے ہیں ان سے کہا، کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو؟ اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ کیونکہ یسوع شروع سے ہی جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں اور کون مجھے پکڑوائے گا۔ پھر اس نے کہا، اسی لیے میں تم سے کہتا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے توفیق نہ دی جائے۔ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ پس یسوع نے ان 12 سے کہا، کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خداوند کا قدوس تو ہی ہے۔
یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے؟ اس نے یہ شمعون اکثریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا، کیونکہ یہی جو ان 12 میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا۔ خدا من کا پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت۔ آمین آمین آمین۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو پاسٹر ترسیم جی، آج کی خوبصورت تلاوت کرنے کے لیے بھی خدا آپ کو برکت دے۔ اور آئیے میرے عزیزو، جتنے ہمیں فیس بک کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، جتنے ہمیں یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کو بھی ویلکم، خوش آمدید کہوں گی۔ اور آج ہم سب کے پاس ایک دفعہ سے پھر خدا نے موقع دیا کہ ہم خدا کے پاک کلام کو، خدا کے کلام کی باتوں کو، ویدوں کو سیکھ سکیں۔ تو میں اپنے پروگرام علم الہی پروگرام میں ڈاکٹر رشید گل کو، جو کینیڈا سے ہیں، ان کو ویلکم، خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب ویلکم علم الہی پروگرام۔ ہاں جی، اکثر خداوند آپ کو بڑی برکت دے، بہت بہت شکریہ ویلکم کرنے کا۔ اور آج خداوند نے پھر فضل بخشا ہے کہ ہم سارے مل کر تو خداوند کے پاک کلام کو سیکھ سکیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید بات کروں، کچھ شور ہو رہا ہے پیچھے سے، اگر کوئی بند ہو سکتا ہے تو اسے پاسٹر تسیم اپنا مائک بند کر لیں پلیز۔ جی جی، کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب آج کی علم الہی پروگرام میں ویلکم، خوش آمدید، اور امید کرتی ہوں کہ خدا کے فضل سے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آج علم الہی پروگرام میں بہت سے لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، تو آج جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں آپ سے، یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب، اس کی 36 آیت سے لے کر تو جو آگے ہم نے تلاوت کی ہیں، تو اس میں سے میرا پہلا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ یسوع مسیح کے آسمان سے اترنے کا مقصد کیا تھا؟ ہاں جی، یسوع مسیح کے آسمان سے اترنے کا مقصد کیا تھا؟ جی، خداوند یسوع مسیح جو اس دنیا میں آیا وہ انسان کی شکل میں آیا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ عبرانیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ تو نے میرے لیے بدن تیار کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح کلمہ کی شکل میں اپنے باپ کے پاس بنائے عالم سے موجود تھا، لیکن ہماری خاطر وہ انسان بنا، وہ زمین پہ آیا، اور اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرے، اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی۔ اور اس کا ریفرنس یہ بھی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح پکڑوایا جانے والا تھا اور اس نے باپ سے دعا کی کہ اگر یہ ممکن ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی مرضی پورا نہیں کرنی چاہتے، بلکہ وہ جو خدا کی مرضی ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی مرضی کیا ہے؟ یہ 39 آیت میں ہم اس کا ذکر پڑھتے ہیں، اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ تو خداوند کی جو مرضی ہے، باپ کی مرضی جو یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ بیٹے کے ذریعے لوگوں کو، ہم جیسوں کو، گناہ گاروں کو ابدی زندگی دے، اور اس کے اترنے کا، آسمان سے اترنے کا یا انسانی شکل اختیار کرنے کا یا نجات دہندہ بننے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہمیں ایک نئی زندگی دے سکے، جس کو ہم ابدی زندگی کہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کہتے ہیں، اور حیات جاوداں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بنی نوع انسانیت کو نجات دے سکے اور خدا کی مرضی کو پورا کر سکے، اور خدا کی مرضی یہی تھی کہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔
تو یہی اس کا ایک اپروپریٹ جواب ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا آج کے خوبصورت جواب کے لیے، آج کے خوبصورت بیت کے لیے میں شکر گزار ہوں. اور آگے بڑھتے ہوئے اپنے پروگرام کو ہم اسی روٹین میں آگے لے کے چلیں گے، سوال و جوابوں کے سلسلے میں. میں چاہوں گی کہ اگر پاسٹر سیمسن ڈاکٹر صاحب سے کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہوں، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں جو اس حوالے کے متعلق ہوں، جو اس باب کے اباؤٹ ہوں، تو ہم ضرور پاسٹر سیمسن کو بولیں گے کہ اپنا مائک اوپن کریں. جی، پاسٹر سیمسن ویلکم. یسوع مسیح کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. ڈاکٹر صاحب، یسوع مسیح میں آپ کی بھی سلامتی ہو. ہاں جی، آپ کی بھی پادری صاحب سلامتی ہو. خداوند برکت دے آپ کو. اور جس طرح سے آپ نے پہلے ہمارے سوال کا بہت اچھا جواب دیا، ہم نے برکت پائی ہے. تو میرا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے، ہمیشہ کی زندگی یہی ہے. اور یسوع مسیح نے آگے جو لفظ کہا کہ اور میں آخری دن پھر اسے زندہ کروں گا. ہاں جی، پلیز آپ وضاحت کریں. سر بات یہ ہے کہ خداوند کی جو پاک مرضی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے توسط سے، اس کے ذریعے سے ہمیں ابدی زندگی دینا چاہتا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ بیٹے کے ذریعے وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایماندار ہیں، اور ہر ایماندار کا یہ ایمان ہے کہ وہ ایک مخصوص وقت تک اس دنیا میں زندہ رہے گا، اور اس کے بعد وہ مرے گا نہیں. جو مسیح میں ہے وہ مرتے نہیں بلکہ وہ سوتے ہیں. ہم ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ سوتے ہیں، اور جو سوتے ہیں وہ اٹھتے بھی ہیں. اور خداوند یسوع مسیح ان کو اٹھائے گا، ان کو زندگی دے گا. اور یہی خداوند یسوع مسیح کا جو ہے وہ ایک کام ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کو اپنا منجی یا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ان کو مرنے کے بعد بھی یا سو جانے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرے گا. اب ایک حوالہ ہم کلام پاک میں پڑھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو مردے بھی اس کی آواز کو سنیں گے، اور وہ مردے اس کی آواز کو سنیں گے جو اس میں سوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تھا اور ان کو فطری موت نے جدا کر دیا، اور وہ اس لیے سوئے ہیں کہ وہ دوبارہ اٹھ سکے. اور آپ سے بات کرنے سے پہلے میں باہر تھا، کہیں میں تھکا ہوا تھا، تو آ کر میں نے تھوڑی دیر آرام کیا ہے تاکہ میں آپ سے یہ باتیں کر سکوں. تو جب میں نے تھوڑا آرام کیا ہے تو اب میں تازہ دم ہو گیا. تو ایمانداروں کے لیے موت بھی جو ہے ایک انٹرول ہے، یعنی ایک ایسا وقفہ ہے جس کو پانے کے بعد ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، ان پر تو سزا کا حکم ہے ہی. لیکن وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں، ان پر سزا کا حکم نہیں، اور خداوند ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی وہ فنا نہیں ہوں گے بلکہ خداوند ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. اور یہ خداوند یسوع مسیح کی خواہش بھی ہے اور اس کے آنے کا مقصد بھی ہے.
خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اس آیت کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ خدا کی یہ شدید خواہش ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہلاک نہ ہو۔ ہلاک سے مطلب ہے تلف ہو جانا، فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، جس کی کوئی امید نہیں رہتی، اور ان کا ٹھکانہ وہاں ہوگا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں جہنم کہتے ہیں۔ یہاں آگ ہی آگ ہوگی۔ لیکن جب ہم ابدی زندگی کی بات کرتے ہیں تو ایسی جگہ جہاں خداوند خود موجود ہے اور وہاں ابدیت ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہیں ہوگی، نہ رہنے کی کوئی پرابلم ہوگی، نہ کھانے کی، نہ سونے کی، ہر چیز جو ہے ہمیں وافر مقدار میں ملے گی، بلکہ یہ جو جسمانی خواہشات ہیں وہ از خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ یعنی ہمیں بھوک ہی نہیں لگے گی، ہمیں پیاس ہی نہیں لگے گی۔ تو ہم نے آج کے اس سبق میں بھی یہ سیکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے سیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان سے اتری ہوئی روٹی میں ہوں۔ اور روٹی سے مطلب یہ ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اس کو ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا انتظام خداوند کی طرف سے پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اور وہ انتظام کیا ہے کہ جو وہ آرگن جو ہم میں بھوک کو پیدا کرتے ہیں، کھانے کی خواہش کو پیدا کرتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہم صرف خداوند یسوع مسیح کی اور اس کے باپ کی موجودگی سے، حضوری سے مستفید ہوں گے، اور وہاں چین اور سکون کے ساتھ رہیں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح ہمیں ابدی زندگی دینا چاہتا ہے، اور وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہے۔ اور زندہ دوبارہ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ جو فطری موت ہم مریں گے، قیامت کے روز خداوند یسوع مسیح آئے گا اور ایمانداروں کو وہ زندہ کرے گا۔ ایماندار پھر تازہ دم ہوں گے، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ماتم نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمارے آنسو پونچھ ڈالے گا۔ یہ ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کی یہ شدید خواہش ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بغیر ایمان کے مر جائیں اور ہمارا ٹھکانہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا۔ میرے نزدیک یہی اس کا مناسب جواب ہے۔ جی گریٹ مائی ڈیئر بردر ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، ویری نائس، گریٹ، اتنا اچھا آپ نے یہ اس کو ڈیفائن کیا، اس کو ایکسپلین کیا، وضاحت کی آپ نے۔ تھینکس لارڈ، شکر کرتے ہیں جی، خداوند آپ کو بڑی برکت ہے۔ خدا نے آپ کو بڑی برکات اور بڑا نالج دیا ہے، کلام کی گہرائیوں اور سچائیوں کو ہم تک لے کر آتے ہیں، اس کے لیے شکر کرتے ہیں۔ ہاں جی، اس کویسچن کے بارے میں کل ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جو یسوع مسیح نے ایک دفعہ جو ایمان لیا ہے وہ تو زندہ ہے، اس کو دوبارہ کیسے، ضرورت نہیں ہے زندہ ہونے کی۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جو انسان یسوع مسیح کو دیکھتا یا اس پر ایمان لاتا ہے، زندگی اس میں کام کر رہی ہوتی، لیکن یسوع مسیح کی یہ خواہش ہے کہ ہم اٹرنل لائف جب مردے آواز سنیں گی تو وہ جی اٹھیں گے، دوبارہ پھر زندہ کیے جائیں گے۔ تو یسوع مسیح جو آپ نے بیچ میں ایک بات کی کہ جو ہماری خواہشیں ہوتی یا فکریں ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں خود بخود ختم ہو جائیں گی جب یسوع پر ایمان لائیں گے، بالکل ختم ہو جائے۔ تھینکس لارڈ، یہ بہت اچھی بات کی ہے۔ تو پھر ہی ہم خدا کی مرضی کو بھی پورا کر سکتے ہیں، جس طرح یسوع نے کہا تھا، میری یہ ذمہ داری یا میری یہ ہے کہ میں باپ کی مرضی کو
पूरा पूरा करूं। तो उसने जिस्म पहना था, इंसान था हमारी तरह, तो उनको भी कितनी ख्वाहिशों को रद्द किया, मारा जी जी। जिस्म। तो उन्होंने सिर्फ बाप की मर्जी को अव्वल तरजीह दी है और पूरा किया। तो हमें उन्होंने सिखाया, ये जिस्म में रहकर इंसान बनकर सिखाया, नमूना दिया कि आप इस तरह जिंदगी गुजारे। थैंक्स लॉर्ड डॉक्टर साहब, इतना मैंने आज सीखा ना, हकीकत की बात, दोनों हाथों से आपको सल्यूट करता हूं। हाँ God जी, bless। थैंक यू वेरी मच पाज साहब, बहुत खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन हाँ, आमीन। एक इंसानी कोशिश है, अदना सी कोशिश है। वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू पास्टर सैमसन जी, आपका भी आज के खूबसूरत सवाल के लिए भी जो आपने डॉक्टर साहब से पूछा, और थैंक यू डॉक्टर साहब आपका भी कि आपने बड़ी खूबसूरती के साथ थैंक यू जी। हिदायत से रहनुमाई से इसका आंसर दिया। सो डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मेरा भी है आपसे। जी जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो रोटी जो आसमान से उतरती है, जिसके बारे में लिखा है कि जो इसको खाएगा वो नहीं मरेगा, तो यीशु मसीह इसके बारे में क्या तशरीह करते हैं या इसके बारे में क्या बताते हैं कि वो कौन सी रोटी है? देखिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो ये कहा है कि जो ये रोटी खाएगा वो मरेगा नहीं। फर्क ये है कि जो मन आसमान से उतरता था और बियाबान में बनी इस्राएल के पेट पालने का सबब बनता था, उसको खाकर लोग जिस्मानी जिंदगी गुजारते थे। यानी जैसे कि हम हैं, अगर हमें रोटी नहीं मिलती या खाना नहीं मिलता तो हम बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार सकेंगे और ऐन मुमकिन है कि नौबत फाकों तक आ जाए और फाके हमें मौत तक ले जाए, क्योंकि जिस्म को नॉरिशमेंट नहीं मिलती, उसकी नशो नुमा नहीं होती, जिस्म को जो विटामिन्स की ज़रूरत होती है वो नहीं मिलते, तो जाहिर है कि जिस्मानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने दरअसल ये बात इसलिए की है कि बनी इस्राएल को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मन दिया गया, मन बहाम पहुंचाया गया, और चूंकि उनको गोश्त खाने की आदत थी, बड़ा शौक था, तो खुदा ने उनको बियाबान में बटेरे दिए, और बटेरे इस हालत में दिए कि इजीली पकड़े जा सकते थे, यानी वो भागने की, उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की जाती थी। लेकिन इन दोनों चीज़ों को, बेशक वो अलाही खाना था, लेकिन वो इतना ही था कि आदमी उसको खाए और एक मखसूस उम्र के बाद ख़त्म हो जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि आसमान से उतरी हुई रोटी मैं हूँ, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होगा। रोटी खाने का मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो आदमी मुझको नजात दहिंदा तस्लीम करता है वो मर भी जाए तो वो जिंदा रहेगा। यानी मन खाने से या बटेर खाने से या गोश्त खाने से, जो कि बनी इस्राएल को बियाबान में दिया जाता था, लोग खाते थे, वक्ती तौर पर खुश होते थे, जिंदगी गुजारते थे, लेकिन एक मखसूस वक्त के बाद वो इस दुनिया से चले जाते थे। दरअसल ये कॉन्सेप्ट जो है वो है कि बाद अज मौत भी हयात है, यानी बाद अज मौत हयात, कि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं या उनका मानना ये है कि जब आदमी मर जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है, वो फना हो जाता है, यानी मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। लेकिन
مسیحی ایمان کے مطابق ہم لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اصل میں ان کی زندگی موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ یہ زندگی جو ہماری اس دنیا میں ہے، دراصل یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی آدمی کا ٹیسٹ لیبارٹری میں ہو رہا ہے۔ اب لیبارٹری میں جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ آدمی زندہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، مختلف طریقوں سے اس کے بلڈ کی جو ریڈنگ ہے وہ لی جاتی ہے، کبھی بی پی چیک کیا جاتا ہے، کبھی اس کے خون کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے اس کو شوگر تو نہیں، یہ تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے، اور اس کے جب ہم اس خون کے انالیسس دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر حضرات کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بدن میں کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی زیادتی ہو گئی ہے اور کس چیز کی کمی ہو گئی ہے۔ یہ انالیسس ہے۔ اور جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو کبھی خدا جو ہے ہمیں بہت ساری دولت دے دیتا ہے، اور وہ دولت دے کے تو ہمیں آزماتا ہے کہ ہم اس کا مصرف کس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم دولت جو ہے وہ اکٹھی کس طرح کرتے ہیں۔ اگر ناجائز طریقے سے اس کو جمع کرتے ہیں، کسی کی جمع شدہ پونجی کو اس کو قتل کر کے حاصل کرتے ہیں، تو یہ تو خدا کا مقصد نہیں ہے، یہ تو ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو اپنے جائز طریقے سے جمع کی ہوئی جو دولت ہے یا پیسہ ہے، خداوند اس کے مخالف نہیں، لیکن دولت کا آنا بھی انسان کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں کہ خداوند کی اس نعمت کو کس طرح صرف کرنا۔ اگر اسی پیسے کو آدمی خدا کی دی ہوئی دانائی اور حکمت سے استعمال کرتا ہے تو وہ شخص دنیاوی طور پر امیر ہی نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اپنا پیسہ جو ہے اس کی ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہے۔ اور خداوند یہی چاہتا ہے کہ اگر اس نے برکت دی ہے تو ہم دوسروں کو پاس آن کریں نا، اپنے پاس ہی نہ رکھ چھوڑے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ صبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کبھی خداوند اولاد دے دیتا ہے لیکن کھانا نہیں دیتا ہے تو وہ بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ صبح کا کھا لیا تو شام کی فکر ہے، شام کا کھا لیا تو پھر صبح کے ناشتے کی فکر ہے۔ تو زندگی ایک ادھیڑ بن میں گزرتی ہے، اور اس دوران کیا ہوتا ہے کہ ہمارا خداوند پر بھروسہ جو ہے یا توکل ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اصل زندگی جو ہے وہ مسیحی زندگی کا آغاز میرے نقطہ نظر سے اس زندگی سے ہوتا ہے جو بعد از موت ہمیں ملتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے ہمیں ملتی ہے۔ جب ہم ابدیت میں داخل ہوتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں، تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، اور چونکہ خدا ازل سے لے کر ابد تک موجود ہے، اس لیے جو بھی زندگی اس سے نکلتی ہے اس میں پھر موت نہیں ہوتی، اس میں ابدیت ہوتی ہے، اٹرنل لائف ہوتی ہے، اور وہ بھرپوری کی زندگی ہے جسے ہم کثرت کی زندگی کہتے ہیں۔ کثرت کی زندگی سے کیا مطلب ہے کہ ہر چیز جس کی زندگی میں ہمیں ضرورت ہے وہ وافر مقدار میں ملتی، اور یہ نہیں ہے کہ خداوند نے وہاں پہ جو ہے وہ کھانے کے لیے جو ہے وہ فصل بوئی ہے، وہ یہ کیا ہے، وہ کیا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ خداوند کے کام عجیب ہیں۔ وہ انسان کے نفس کو
اس چیز سے جس سے بھوک لگتی ہے، جس سے طلب پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، اسے کوئی ختم کر دیتا ہے، تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے جب وہ آزمایا گیا تو اس نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے ہی زندہ نہیں رہے گا. اب دیکھیے کہ اس میں کہ روٹی سے ہی زندہ نہیں رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے. اور منہ سے کیا ہے؟ کلام سے. وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. اب وہ ہماری انسانی خواہشات کو اگر بند کرنا چاہے، جیسے کہ آپ جہاز میں جاتے ہیں تو پائلٹ جو ہے وہ لائٹیں آف کر دیتا ہے تو جہاز میں رات ہو جاتی ہے. اب وہ ہم کسی چیز کو طلب کرنا چاہتے ہیں ایئر ہوسٹس کو، تو وہ وہاں پہ بٹن لگا ہے، وہ آ جاتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارا سسٹم وہاں پہ موجود ہے نا. خدا کے پاس ہمارے سسٹم کی چابی موجود ہے، بٹن موجود ہے. وہ چیز جو خواہش پیدا کرتی ہے، جو جسمانی طلب کو پیدا کرتی ہے، وہ ابدی زندگی میں اس کو بند کر دیتا ہے. ہمیں ضرورت ہی نہیں رہتی اس کی. اور جب ضرورت نہیں رہتی تو وہ ابدی زندگی ہوتی ہے. ہم ہوتے ہیں اور خدا ہوتا ہے، اور ہر قسم کا چین اور سکون ہوتا ہے، اور یہی ابدی زندگی ہے. تو یہ جو سوال ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ابدی زندگی سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ابدی زندگی میں داخل ہوں گے، خداوند ان کا انتظام کرے گا. پھر 23 زبور کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. تو یہ بھی ایک ایشورنس ہے کہ جہاں وہ ہوتا ہے تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. جی پت صاحب. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا اس کو. میں شکر میرا گزار. خیال ہے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے تھے. نو تھینک یو. ہمارے ساتھ پاسٹر ترسیم ہے، اگر وہ کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہو تو ضرور اپنا مائک اوپن کر سکتے ہو. آپ کو بڑی برکت دے. اور ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے ابدی زندگی کے حوالے سے، ہمیشہ کی زندگی کے تعلق سے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے گا تاکہ ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. کہ یہاں خون اور گوشت کی بات کی گئی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے خون بہانے سے اور اپنی جان کا نذرانہ دینے سے ہم لوگوں نے نجات حاصل کی ہے. اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی یا وہ شخص جس نے صلیب پر ہماری خاطر جان دی ہے اس پر ایمان لایا جائے اور اس کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کیا جائے. اب تھوڑی سی اس کی وضاحت یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے انسانی بدن اس لیے اختیار کیا کہ وہ ہمارے درمیان رہ سکے، ہماری کمیوں کو، ہماری کمزوریوں کو، خواہشات کو، مشکلات کو جان سکے، اور شریعت کے مطابق وہ گناہ کا کفارہ دے سکے. اور کفارے کے لیے ضروری تھا کہ ایک بے عیب برہ اس کو مصلوب کیا جائے. اور جب اس کو مصلوب کیا گیا تو اس کے وسیلہ سے ہم سب لوگوں نے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے نجات پائی اور ہم ابدی زندگی کے مستحق ہوئے. لیکن یہاں تھوڑی سی پرابلم یہ ہے کہ وہ جس لوگوں سے وہ مخاطب تھے وہ بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے. ان کے لیے بڑی یہ ناگوار بات تھی
کہ ہم جو ہے خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ جو میرا خون پیتا اور گوشت کھاتا ہے وہی ہمیشہ کی زندگی کا حقدار ہوگا. تو ان کو یہ بات بری لگی. انہوں نے کہا کہ ہم تو آدم خور نہیں ہیں. دراصل خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو کفارے پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے کہ ہم پاک شاہ لیتے ہیں تو اس وقت ہم شیعے کو خداوند یسوع مسیح کا خون تصور کرتے ہیں اور روٹی کو اس کا بدن مانتے ہیں. حالانکہ فی الحقیقت وہ خون نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں شرکت کر کے خداوند یسوع مسیح کی موت میں شامل ہوتے ہیں، یعنی اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں. ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کا ایمان کفارے پر ہو اور ہم یہ تسلیم کریں کہ یہ جو کچھ ہمیں نجات کی دولت ملی ہے یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے لیے کسی شخص نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، اور وہ شخص ایک عام نہیں، وہ خدا کا بیٹا ہے. اور خدا کی محبت اس سے ظاہر ہوئی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے مصلوب کر دیا، اس کا خون بہایا، شریعت کے تقاضوں کو اس نے پورا کیا. اور خداوند یسوع مسیح کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو خداوند کے انتظام کو قبول کرتا ہے، جو میری قربانی کو مانتا ہے اور جو میرے جسم میں سے کھاتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اس سارے الہی منصوبے کو مانتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، وہی ابدی زندگی کا حقدار ہو سکتا ہے. اگر میں کفارے پر ایمان ہی نہیں لاتا، یہی نہیں مانتا کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے قربانی دی ہے یا میرے لیے قربانی دی ہے، تو میرے گناہ کیسے معاف ہو سکتے؟ بہت ساری اقوام ہیں دنیا میں جو خداوند یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان نہیں لاتی، تو ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. وہ لوگ مریں گے اور فنا ہو جائیں گے. لیکن جو خداوند یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لاتے ہیں، جو خدا کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. اور یہ جو خون اور گوشت کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ زندگی کی اساس بنیاد دو چیزوں پر ہے، کھانے اور پینے پر. کھانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کا بدن، اس سے قیمتی غذا کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ خداوند کا جو بدن ہے یا اس کے آنے کا مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرے. اس کی پوری زندگی جو ہے باپ کے حکم کے تحت ہے. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ وہ باپ اپنے باپ کے نام کو ہمیشہ جلال دیتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ جو آدمی اس بات پر یقین کرے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کا مستحق ہوگا. اگر کوئی شخص کفارے کو مانتا ہی نہیں تو اس کے لیے مسیحی ہونا ممکن نہیں. وہ مسیحی عقیدے میں
کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ابدی زندگی کا مستحق نہیں ہوگا۔ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ یہ مشکل آیت ہے تھوڑی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ روحانی طور پر اس چیز کو لینا ہے، جسمانی طور پر نہیں۔ یہودی لوگ اس کو جسمانی طور پر سمجھتے کہ ہم کیسے خون پیئیں گے، ہم خون خار ہیں، یا ہم انسان کا بدن کیسے کھائیں گے۔ ہلو جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ آپ کے ساتھ ہوں سر، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور خدا کی شکر گزاری ہے کہ آپ کے ذریعے سے ہم آج اس کو سیکھ پائے ہیں۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ آمین 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 آمین۔ تھینک یو پاسٹر ترسیم جی، خدا آپ کو بھی بہت برکت دے آج کی خوبصورت سوال جواب کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی نزدیک پہنچ چکا ہے، سو میں چاہوں گی کہ اپنے پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے ایک لاسٹ کویشچن میں آپ سے پوچھ لوں۔ تو ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ہم نے چیپٹر 6 میں پڑھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، کیا جی شمعون کی طرح ہم بھی اس حقیقت پر یقین رکھ سکتے ہیں، یا یسوع کی باتوں کو ناگوار سمجھ کر اس کو چھوڑ دیں؟ خداوند اس کی وضاحت کریں، اور خداوند یسوع مسیح اس میں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ شاگرد پطرس خداوند یسوع مسیح کا ایک ایسا شاگرد ہے جو خداوند یسوع مسیح سے والہانہ طور پر پیار کرتا تھا اور انتہائی جذباتی تھا۔ وہ کوئی بھی بات کرتا تھا تو وہ اس کے متعلق سوچتا نہیں تھا، بلکہ وہ جوش میں آ جاتا۔ اور خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جوش کے ساتھ ہوش کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کو جب پکڑنے کے لیے آئے لوگ، سپاہی آئے، تو پطرس ایک ایسا شخص تھا جس نے غیرت کا مظاہرہ کیا، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس نے میان میں سے تلوار نکالی اور اس سپاہی کے کان کو اڑا دیا ایک ہی وار میں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے دوبارہ اس کان کو اس کی جگہ پر لگا دیا اور کہا کہ اے پطرس، اپنی تلوار کو میان میں رکھ۔ تو اس سے ہمیں اس کی جذباتیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب دوسری بات ہے، تو 3 بار میرا انکار، لیکن خداوند جو ہے، خداوند یسوع مسیح، وہ خدا کا بیٹا بھی تھا، وہ بادشاہ بھی تھا اور نبی بھی تھا۔ وہ غائب کی باتوں کو جانتا تھا، جو آنے والی باتیں ہیں ان کا بھی وہ نالج رکھتا تھا، علم رکھتا تھا۔ تو اس کو پتا تھا کہ یہ 3 دفعہ میرا انکار کرے گا، لیکن پطرس نہیں مانا۔ جیسے کہ آج کل ہم کہ نہیں جی، جتنا میں بڑا خداوند کا ایمانداروں کو دوسرا ہو نہیں سکتا، یعنی شیخی ہے نا، یہ ایک غرور، تکبر۔ تو پطرس سے ہی خداوند نے بڑے بڑے کام کروائے۔
कोने के सिरे का पत्थर भी इसी को ही बनाया गया। कलीसिया में तो ये चूंकि पत्थर कायफा इसका नाम था, और पतरस का अगर मफहूम देखा जाए तो वो भी पत्थर का है, यानी माने हैं कि स्टोन के। तो इसने जो सच्चाइयां बयान की हैं, उस सच्चाई की बुनियाद पे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इस पर अपनी कलीसिया तामीर करूंगा, यानी पतरस पर नहीं बल्कि उसके मुंह से जो बातें निकलती हैं, जो खुदा उससे बातें कहलवाता है, उसकी बुनियाद पर उसको ये क्रेडिट जाता है कि हर अच्छी बात, हर बड़ी बात खुदावंद ने उसकी जुबान से करवाई है। और यहाँ लोग जो हैं वो सुनकर, हत्ता के खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो थे, 12 के अलावा भी और शागिर्द थे, उनकी कोई तादाद जैसे हम शागिर्द हैं। बेशक खुदावंद ने हमें नहीं चुना, लेकिन चुना भी है, जैसे कि पतरस को चुना, मत्ती को चुना या यूहन्ना को चुना। ये सारे शागिर्द थे खुदावंद यीशु मसीह के, लेकिन उनको नाम लेकर चुना। लेकिन हमें आम तौर पर चुना है वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, वो उसके शागिर्द हैं। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उसकी बातें सुनी, जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे, उससे सीखते थे, उससे वालहाना मोहब्बत करते थे। उनको ये बातें नागवार गुजरी और उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनका पीछा नहीं किया, उनसे ये नहीं कहा ठहर जो रुक जाओ, मैं तुम्हें ये ओहदा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कोई लालच तरहीस का इंतजाम नहीं था, कोई तरगीब नहीं दी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सोचा कि ये आज भी मेरे नहीं है, कल भी मेरे नहीं है। अगर ये जाना चाहते हो तो दे आर फ्री, लेट देम गो। तो यही बात उसने जो है अपने जो बचे खुचे शागिर्द थे उनसे पूछी कि क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो इस तनाज़ुर में पतरस ने कहा कि तेरे पास तो हमेशा की जिंदगी की बातें हैं, तो हम कैसे तुझे छोड़कर जाए? तो ये एक हकीकत है जो खुदावंद ने उसकी जुबान से कहलवाई। खुदावंद बड़े बड़े अजीब काम करता है। वो नाकसों को, नामुकम्मल और अधूरे शख्सों को खुद मुकम्मल करता है। जब हम कमजोर होते हैं तो उसमें बहुत ताकतवर होते हैं। तो खुदावंद ने अपना जलाल ज़ाहिर करने के लिए एक नकम्मे आदमी को हस्बे साबिक इस्तेमाल किया और उससे ये बात कहलवाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम भी दूसरे शागिर्दों की तरह खुदावंद यीशु मसीह की बातों को सुनकर उसको छोड़ना चाहते हैं, या पतरस की तरह उसके साथ चलना चाहते हैं और इस बात पर ईमान रखना चाहते हैं कि हमेशा की जिंदगी की बातें वाकई ही खुदावंद यीशु मसीह के पास। और ज्यादा वक्त लेते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हकीकत हमेशा कड़वी होती है, हकीकत कभी मीठी नहीं होती। झूठ, फरेब, मकर जब इसमें लपेट कर कोई चीज पेश की जाती है तो वो हमें मीठी लगती है। दुनिया में शहद को सबसे मीठी चीज कहा गया है,
لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ شہد کو کھانے سے آدمی اکتا جاتا ہے، اس کی زبان پر چھالے پڑ جاتے ہیں. تھوڑی سی بات توجہ سے سننے والی ہے، لیکن گناہ سب سے میٹھا ہے. جی میں کہہ رہا تھا کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس سوال کا جواب معقول انداز میں دیا جائے، اور امید کرتا ہوں کہ میرا جواب جو ہے وہ تسلی بخش ہوگا. اگر مزید وضاحت کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. بس وقت ملحوظ خاطر ہے، اس لیے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ہلو بڑے اچھے سے آپ نے اس کا ہلو میں آنسر دیا ہے، اس بیت کو ہمیں بتایا ہے. سو میں آپ کی شکر گزار ہوں. اور تھینک یو آپ سب کا جتنے میں ساتھ الہی پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. سو میں چاہوں گی کہ اس پروگرام کا اختتام بھی ہمیں خوبصورت دعا کے ساتھ کریں. تو پاسٹر تسیم ہے ہمارے ساتھ دعا کرنے میں رہنمائی کریں گے. آئیے میرے عزیزو، ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم دعا میں خدا باپ، خدا بیٹی، خدا روح القدس دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اے خدم پا خدا، اس بات کے لیے کہ آپ نے ہمیں بورے سے اٹھایا اور اے خدم پا خدا تخت شاہی پہ بٹھایا. خدم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں چن لیا اور آپ کی خدمت کے لیے خدم پا خدا اٹھا کھڑا کیا. خدم اس بات کے لیے آپ کی انتہائی دل سے شکر گزاری کرتے ہیں. اس بات کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدم پا خدا آج کے دن میں آپ نے ہمیں اکٹھا کیا تاکہ خدم پا خدا آپ کے کلام کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. اس کے لیے خدم پا خدا آپ نے اپنے پیارے بیٹے ڈاکٹر رشید گل کو خدم پا خدا استعمال کیا. روح القدس کے ذریعہ سے انہوں نے پاک روح کی ہدایت سے آج جو کچھ بھی کلام کا بیج بویا ہے، کلام کو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے خدم پا خدا فضل بخشے کہ خدم پا خدا یہ جو آج ہم نے کلام سیکھا ہے خدم پا خدا، یہ ہماری زندگیوں میں باعث برکت ہو رہا خدم پا خدا، بہت سارا پھل لانے کا سبب ٹھہرے. خدم پا خدا جو آن لائن دیکھ رہے ہیں خدم یوٹیوب پر خدم پا خدا چینل پر، ان سب کے لیے بھی آپ کی خاص برکت کو چاہتا ہوں. اور خدم پا خدا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے کلام کے وسیلہ سے ان سب کی زندگیاں بھی تبدیل ہوں، اور ہم سب جو ہے جنہوں نے اس پاک کلام کو سنا ہے، سمجھا ہے، خدم پا خدا ہم سب کی زندگیاں حیات جاویدہ کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار ہو سکیں. مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے آمین. آمین 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 آمین. تھینک یو پاسٹر ترسیم جی، خدا آپ کو بھی بہت برکت دے. تھینک یو جتنے علم الہی پروگرام کو یوٹیوب کے ذریعہ سے، فیس بک کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے میں شکر گزاری کرتی ہوں کہ آپ اپنی قیمتی مصروفیات سے وقت نکالتے اور اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر رشید گل جی، خدا آپ کو بھی بہت برکت دے آج کے پروگرام کے لیے، آپ نے وقت دیا ہمیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ شامل ہونا آنا باعث برکت ہوتا ہے. God bless you. ہاں اور جی، خدا تھینک یو. آپ سب کو برکت دے. آمین آمین. تھینک یو بس پاسٹر مجھے سیمسن جی. افسوس ہے کہ آواز اوکے جی. یس، انٹرنیٹ کی وجہ سے. تھینک یو پاسٹر سیمسن جی، آپ کراچی سے ہمیں جوائن کرتے ہیں. جی میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے آواز جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکی. کوشش کریں اچھا گے سر، کہ آئندہ ایسا نہ ہو، لیکن کچھ چیزیں اپنے بس میں نہیں ہوتی. خدا سب کو بڑی برکت ہے. اوکے اوکے، نو پرابلم. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو برکت دے. انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے کچھ مسئلہ ہو گیا. نو پرابلم. تھینک یو پاسٹر سیمسن جی، خدا آپ کو برکت دے. آپ بھی قیمتی مصروفیات سے ہمیں وقت دیتے ہیں.
تو میں آپ کی شکر گزار ہوں. تھینک یو پاسٹر ترسیم جی اوکے جی اس سارے آرگنائز کے لیے، اس سارے سسٹم کو چلانے کے لیے بھی. اور مجھے اجازت دیجیے، علم الہی پروگرام میں اگلی قسط میں، اگلے ایپیسوڈ میں، اگلی کلاس میں ہم شامل ہوں گے جلدی ہی. تو آپ کی ہوسٹ اکثر نور اوکے بلیس یو.